बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में फैंस को तो ज़रूर इजाज़त मिल गई और सिर्फ फाइनल के लिए नहीं मिली बल्कि प्लेऑफ्स और क्वालिफायर एलिमिनेटर टोटल प्लेऑफ का आप आउटलुक देख सकते हैं। एलिमिनेटर और क्वालिफायर्स दोनों में भी आप फैंस नज़र आएंगे। तो जो ये रिमेनिंग कुछ मैचेस हैं इनमें अब फैंस बाकायदा तौर पर स्टेडियम्स का रुख करेंगे और एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। लेकिन आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला है पेशावर ज़ल्मी के साथ। जीतने वाली टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और मुझे लगता है बड़ा ही ज़बरदस्त कांटेदार मुकाबला होने वाला है। नो डाउट पेशावर ने इस टूर्नामेंट में अपनी शायद PSL हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन क्रिकेट खेली है, लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप इग्नोर नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं वो टूर्नामेंट के अंदर ही रहे, कहीं ना कहीं वो टॉप 4 के लिए भी क्वालिफाई कर गए और कहीं ना कहीं उन्होंने टॉप 2 में भी जगह बना ली ताकि एक और मौका जो है वो फराहम किया जा सके। याद रखिए, जो टॉप 2 टीम्स होती हैं वो क्वालिफायर खेलती हैं और उसमें से हारने वाली टीम को एक और मौका दिया जाता है कि वो फाइनल तक रसाई हासिल कर सके, क्योंकि उन्होंने एलिमिनेटर 2 में जाना है। तो आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्रेडिट हमें देना पड़ेगा। थोड़ी सी परफॉर्मेंसेज उनकी डाउन एंड आउट रही हैं। मैंने कल भी कहा था कि अगर वो परफॉर्म करते हैं तो उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत ही शानदार होती है और जब नहीं करती तो बिल्कुल ही नहीं करती। लेकिन बात यह है कि अब ये ऐसे मोड़ पर टूर्नामेंट आ चुका है जहां पर उनको किसी एक इंडिविजुअल की नहीं बल्कि आई थिंक कलेक्टिव टीम की परफॉर्मेंस चाहिए। ये वो चीज़ है जो पेशावर ज़ल्मी में ज़रूर नज़र आई है कि बाबर आजम हों, उसके अलावा खुशाल मेंडिस हों, उसके अलावा समद हों, आप इफ्तिखार की बात कर लें, सुफियान मुकीम, हर बंदा स्टेप अप करता रहा है। ब्रेसवेल ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी, तो एक टीम आउटलुक ज़रूर नज़र आता है। तो इस मैच के बारे में ज़रूर बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आज किस टीम का पलड़ा जो है वो भारी है। और फिर अगर आप दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 या जो आई थिंक मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 या कोई टॉप प्लेयर्स हो सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी आज गेम वाइज होनी चाहिए ऑपोजिशन को देखते हुए और कंडीशंस क्या कहेंगी, इस बारे में भी ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे और आपको तमाम तरह अहवाल बताएंगे। अगर आप फेवरेट्स जानना चाहते हैं तो अब तक आप लोगों के मुताबिक जो डिजिटल मीडिया पे इस वक्त राय चल रही है, पेशावर ज़ल्मी को फेवरेट करार दिया गया है, तो इस बारे में भी ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे UEFA अंडर-16 डेवलपमेंट टूर्नामेंट में टीम पाकिस्तान को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यूथ फुटबॉल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड यूथ फुटबॉलर्स इसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट होता है रिजल्ट अगर आपकी फेवर में ना आए, लेकिन आई थिंक एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है। बट एट द सेम टाइम आपने ये भी देखना है कि कहीं वो मोमेंटम ना लूज़ हो जाए और आप हार के एक वो शेल में ना चले जाए। तो इस बारे में ज़रूर आपको बताना था। फिर आपको बताएंगे कि दुनिया का जो सबसे टफ तरीन स्पोर्ट्स का मुकाबला है उसको आयरन मैन चैलेंज कहा जाता है और 19 साल रायान हैं जिन्होंने इस चैलेंज को जीत लिया है और बड़ी ही शानदार ज़िंदगी उनकी रही है, तो उनको बहुत मुबारकबाद हो, आयरन मैन चैलेंज जीता है उन्होंने। उसके बाद आपको बताएंगे फ्लेयर ट्रैवल ITF मेंस फ्यूचर्स M15 लीग 1 टूर्नामेंट के बारे में, इसकी भी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और ऑल दो हम बार बार टेनिस कैलेंडर की भी बात करें, हमने पाकिस्तान की भी बात की कि बैक टू बैक ITF टूर्नामेंट्स पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, तो आई थिंक एक बड़ा शानदार आउटलुक है पाकिस्तान टेनिस के लिए भी और ख़ास तौर पर जो यूथ टेनिस है हमारी उसके लिए भी। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म और रोड मैप सेट होता जा रहा है, एक बार बड़ा हाई सेट हो जाएगा तो उससे बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड आई थिंक टेनिस जिस स्पेस के साथ प्रोग्रेस कर रही है उसको मैच करना बहुत ज़रूरी था, तो इस बारे में भी ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे एंकर और एक्सपर्ट जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? शुक्र आप। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आल्सो जॉइनिंग अस सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का एहसान है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट, आज इन पे PSL से तफसील में जरूर बात करेंगे, हसन मुश्तबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं हसन? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मोई शाह साहब क्या कह रहे हैं आज? मतलब अब लाहौर में हम बात करते रहे कि टूर्नामेंट डिफरेंट होगा, कराची में डिफरेंट होगा, ये सब चीज़ें हमने देख ली और कंडीशंस बड़ी मैटर करती हैं, लेकिन जब गेम फाइनल 4 में दाखिल हो जाए और ऑल दो इसको नॉकआउट तो नहीं कंसिडर करेंगे, लेकिन हर टीम चाहती है कि मैं बस फाइनल में पहुंच जाऊं, मुझे दूसरा मैच ना ही खेलना पड़े, तो पेशावर वर्सेस इस्लामाबाद कॉन्टेस्ट कैसे देख रहे हैं आप? देखें, पहले तो मैं कहता हूँ मुबारकबाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की अप्रूवल के बाद जो क्राउड को परमिशन मिली है, ये बहुत बड़ा मैं कहता हूँ एक बूस्ट है फॉर पाकिस्तान सुपर लीग। कोई ये छोटा बूस्ट नहीं है, क्योंकि हम नहीं समझ रहे थे कि शायद ये क्राउड हमें नज़र आए इवन प्ले ऑफ्स में, लेकिन वो क्राउड बिल आखिर आया। और मैं अभी लेटेस्ट में पूछ रहा था और रिपोर्ट पता कर रहा था, तो आधे से ज़्यादा स्टेडियम बिक चुका है। जो 3-4 पॉइंट्स हैं इंक्लूडिंग स्टेडियम पॉइंट, वहाँ लाइनें लगी हुई हैं, लोग बिल्कुल ख़रीद रहे हैं और एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि आपका पैक्ड स्टेडियम होगा। आहिस्ता आहिस्ता फुल होगा, ज़ाहिर आपको पता है सिक्योरिटी मैयर ये करते कराते टाइम लगता है।
اور 2 گھنٹے پہلے 2-2.5 گھنٹے پہلے گیٹ جو ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں. ٹائم تھوڑا لگے گا, لیکن یہ ہے کہ زبردست قسم کا آج کا ایٹماسفیئر ہوگا. اور نہ صرف ہمارے لیے جو کیونکہ ہم تو اسکرین پہ ہی دیکھنا ہے جی, اور لیکن ان پلیئرز کے لیے بھی جو یہ فرسٹ جو میچ ہے وہ کھیلیں گے, پلے آفس کا پہلا میچ کوالیفائر کو کھیلیں گے, اور مطلب ہے کر کے, اور جو بھی ٹیم جیتے گی وہ فائنل میں جائے گی. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. اور ان کو وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں چاہیے, ہم کراؤڈ کا ایک سپورٹ چاہیے, کراؤڈ کی بیکنگ چاہیے. دونوں ٹیمیں ٹاپ کی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, کراؤڈ دونوں کو سپورٹ کرے گا. یہ کوئی نہیں فیوریٹ کہ جی یہ کسی کا, شاید کوئی اسلام آباد یونائٹیڈ کو آپ کو فین نظر آئیں گے, کوئی پشاور زلمی کے آپ کو فین نظر آئیں گے, اور ہو سکتا ہے پشاور زلمی کا فین آپ کو وہاں پہ زیادہ نظر آئے, بابر اعظم کی وجہ سے, یہ بابر اعظم کی وجہ سے. اور خاص کر وہ جو اس علاقے کے, پشاور کے علاقے کے لوگ ہیں, کافی وہاں پہ آباد ہیں, اور وہ کوشش کریں گے وہ کسی طرح اسٹیڈیم میں اچھا ایک سائیکولوجیکل ڈفرینس بھی ہوگا پلیئرز کے لیے, ایک دم سے بغیر کراؤڈ کے بعد ایک دم سے فل ہاؤس میں کھیل رہے ہیں. جی وہ ایک دیکھنے والی بات ہے نا, اس کا امپیکٹ لازمی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو آپ رائٹ آف کر سکتے ہیں کہ شاید جی وہ والا نہیں. اب تھوڑا سا ڈفرینٹ ڈیمانڈ ہوگی, ایٹماسفیئر ڈفرینٹ ہوگا, اور پلیئر سے بھی ڈفرینٹ ڈیمانڈ ہوگی. اب سمیر کی بات کریں, سمیر مناس, شاید وہ اتنے کراؤڈ میں پہلے کبھی نہیں کھیلے, تو اس کے لیے ایک نئی چیز ہوگی. اتنا کراؤڈ دیکھ کے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا پوٹینشیل, وہ اس کراؤڈ کے سامنے وہ کس طرح اپنے آپ کو گیدر کرتا ہے, کس طرح وہ پرفارم کرتا ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ کم از کم ہوگی. پھر آپ نے دونوں ٹیموں کی اسٹرینتھ کی بات کی, اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. دیکھیں ایک تو شاید 17-19 کے بعد فائنل میں آیا, 17 اور 19 کو تو لگاتار آتا رہا ہے, زلمی کی بات میں کر رہا ہوں. 19 کے بعد وہ فائنل انہوں نے کھیلا نہیں ہے, لیکن ہر دفعہ پلے آفس میں وہ تقریباً کوالیفائی کر دیں 1 آر ٹائم کے علاوہ. وہ ایسی کنسسٹنٹ ٹیم ہے. دوسری طرف آپ اسلام آباد یونائٹیڈ کو دیکھیں, جو کہ لگاتار امپیکٹ کریٹ کرتا رہا ہے, 3 دفعہ کا وہ چیمپئن ہے, اور ان کی جو رسائی ہے, اور ان کا جو ایک میں کہتا ہوں کہ ان کا اورا ہے when it comes to playing in play offs, وہ کافی سالڈ ہے. ان کی ہسٹری کافی سالڈ ہے. ان کو ان کے بیک پہ ان کی سپورٹ کافی, ان کو پتہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ پلے آفس میں کس طرح ہم نے میچ کھیلنا ہے, اور کس طرح ہم نے فائنل کے لیے اپنی جو پریشر ہے اس کو ابزارو کر کے ہم نے فائنل کے لیے جگہ بنانی ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. لیکن جو اس وقت فارم چل رہی ہے زلمی کی, اس فارم کو آپ اگر میں نہیں سمجھتا, ان کا تو پہلا ایک ہی میچ تھا, وہ بارش کی نظر ہو گیا, آپ کو پتہ ہے وہ میچ تو ہوا نہیں, لیکن ان کی جو فارم چل رہی ہے میں نہیں سمجھ رہا کہ دے آر آؤٹ رائٹ فیوریٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر پرسنٹیج دیکھیں تو میرا خیال ہے 65 اور 35 آتی ہے, اس سے زیادہ نہیں. اچھا یہ انٹرسٹنگ, اور کل بھی آپ سے بات ہو رہی تھی, میرے پیارے بھائی اویس ہمیشہ وہ صدقے کا کہتے رہتے ہیں, تو پشاور نے ایک میچ ہار کے وہ صدقہ تو نکال دیا. اچھا میرے خیال سے ان بیٹن جانا بھی شاید کچھ اتنا اچھا نہیں ہوتا آپ کے لیے. کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی آپ بہت اچھا بھی کھیل رہے ہوں, تو ایک آپ کا میچ ایسا بیچ میں آتا ہے کہ جس میں آپ کھیل نہیں سکتے. یہی میرا خیال ہے 1-2 دفعہ اس کے, لیکن ان کو بہت اچھے اور بہت ٹائملی ان کو وہ جارج سا ان کے ساتھ ہوا ہے, ان کو تھوڑا لایا گیا ہے کہ اگر آپ پورا 100% صحیح طرح نہیں کھیلیں گے تو آپ کا بھی. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ چانسز زلمی کے کیوں زیادہ ہیں. زلمی کے چانسز اس لیے زیادہ ہیں کہ ان کو جو انہوں نے غلطیاں پہلے کی ہیں پچھلے میچ میں, وہ ان کو پتہ ہے کہ ریپیٹ نہیں کرنی. پھر جو ٹاپ کی فارم لگی ہوئی ہے جی مینڈس کی, ٹاپ کی فارم بابر اعظم کی لگی ہوئی ہے, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. وہ اگر اوپر سے جس طرح وہ کھیلتے آ رہے ہیں اسی طرح ایک آدھ اننگ, دونوں میں سے ایک بھی اننگ کھیل گیا تو مشکل ہو جائے گا یونائٹیڈ کے لیے کہ ان کو شیک کرنا یا ان کو میچ جیتنا. آئی تھنک سارے پلیئرز کی باری باری بات کر لیں. میں تو بریسول سے اتنا زیادہ امپریس ہو گیا ہوں, اگر ان کی بیٹنگ فارم کی بات کریں آؤٹ اسٹینڈنگ لگ رہے ہیں. لیکن سید محمد اویس کیا دیکھ رہے ہیں فائنل کو؟ ایک تو جس طرح موئی شاہ صاحب نے بات کی کہ کراؤڈ اب سارے میچز میں آ جائے گا جو ریمیننگ ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسلام آباد یونائٹیڈ کے پاس ایک ہسٹری ہے پی ایس ایل کی, پشاور کے پاس بھی وہی ہسٹری ہے, تو دونوں سائڈز ایکولی بڑی اچھی لگتی ہیں. اور جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ اسلام آباد خاموشی سے ہم باقی ٹیمز کو انالائز کر رہے تھے, وہ خاموشی سے ٹاپ 4 میں پہنچ گیا. اچھا تھوڑا سا چیلنجنگ ضرور ہوتا ہے کیونکہ زیادہ تر پلیئرز شاید اس وقت لیو آف بھی کر گئے ہوں گے, لیکن میری بڑی خواہش ہے کہ اگر پلیئرز نے لیو نہیں کیا, جو ٹیمز اس وقت نہیں ہے اپنا پاکستان سپر لیگ کی دوڑ میں, جو پلیئرز پہلی دفعہ پاکستان کو وزٹ کریں ایٹ لیسٹ ان کو ایک لاہور کے اندر میچ ضرور دکھایا جائے, اگر کیونکہ زیادہ ٹیمز اس وقت کراچی میں موجود نہیں ہے, صرف یہ 2 ہی ٹیمز ہیں, تو کم از کم وہ جو ایک ہوتا ہے نا فلیور ہوتا ہے کراؤڈ کا, تاکہ ان کو پتہ لگے کہ یہاں پر کس طریقے سے کرکٹ فالو کی جاتی ہے. یہ بڑا ایک میں کہتا ہوں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ اگر یہ ہو سکتا ہے. دوسرا کراؤڈ کی جیسے شاجی نے بات کی کہ دوپہر کو ایک خبر تو ضرور تھی کہ
ٹکٹس ابھی تک آئی نہیں تھی, پرنٹ آؤٹ ہو گئی, کیونکہ بڑا آپ کو پتہ ہے 11th آور پہ سارے معاملات ہوئے ہیں. 11 بجے شاید بہت زیادہ رش تھا اسٹیڈیم کے باہر, پھر 2 بجے کہا تھا ٹکٹس آ جائیں گی, لیکن اب ایک اچھی نیوز ہے کہ کم از کم آپ کو ہاف اسٹیڈیم جو ان سے وہ نظر آ رہا ہے. اور یہ کراچی والوں کے لیے پھر میں کہتا ہوں کہ ایک تو نیا وینیو بھی ہے کیونکہ روف نکل چکی ہوئی ہے, اٹس اے نیو سائٹ, اور دوسرا چیلنج بھی ہے, سب کرتے ہیں کہ کراچی کب نکلے گا, تو اب دیکھنے والی بات ہے کراچی کس طریقے سے یہاں پر نکلتے ہیں. آپ کو تو فونز نہیں آئے ٹکٹس کے لیے, مطلب یہ بھی اس سال بڑا ہمارے پہ یہ بھی پریشر رہا ہے. ہمارے لیے بچت ہے اس دفعہ, شکر ہے قسم خدا کی, ہمارے لیے کچھ بھی نہیں اس دفعہ آیا. لیکن اگر تھوڑا سا بیک ٹو میچ کی بات کریں, میرے لیے ذرا امپورٹنٹ اس لیے کہ پچھلا جھٹکا ضرور پشاور زلمی کو لگا. آپ رائٹ بات کر رہے ہو کہ ایک جھٹکا سیڑھی پہ ضروری چاہیے ہوتا ہے, وہ ایٹ لیسٹ آپ کو وننگ پوزیشن سے نکال کے واپس سوچنے میں مجبور کرتا ہے کہ کمبینیشن کیا کرنا ہے. آئی نو اٹس اے بگ میچ, آپ وننگ کمبینیشن کے ساتھ جاؤ گے, لیکن اب دیکھنے والی بات ہے جیمز ونس کو کنٹینیو کرتے نہیں کرتے, کیونکہ دونوں میچز میں جو ان کی پرفارمنس رہی ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں رہی. اس سے پہلے حارث کی اگر بات کریں تو آپ کو پتا انہوں نے رائٹ اینڈ ٹائم پہ پیک پکڑی تھی کہ جو 30 بھی کیا 50 بھی کیا, بڑا زبردست انہوں نے اسکور کو لے کے چلتے میں آئے ہیں. پشاور کی بیٹنگ بھی کام کر رہی ہے, ان کی بالنگ یونٹ بھی کام کر رہا ہے. سفیان کی بات کریں, پیس بیٹری کی بات کریں, ویرس اسلام آباد کی بات کریں تو یہ ہے انپریڈکٹیبل ٹیم, اس کا کچھ پتہ نہیں, کیونکہ بیٹنگ میں بھی دیکھیں تو ون سائڈڈ آپ کو نظر آتا ہے کہ ون سائڈ ان کا ایک ڈائمینشنل اپنا ایک طریقہ کار ہے کھیلنے کا. کانوائے ہیں, مجھے تھوڑا سا آج فیل ہو رہا تھا, پھر وہی بات ہے بڑا میچ ہے, پتہ نہیں اب کمبینیشن آپ رسک لیتے ہو چینج کرنے کا نہیں کرتے, کیونکہ ان کے پاس ایڈگنسن پہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں اس وقت بیٹنگ آرڈر کی بات کریں, محسن بہت زبردست فارم میں ہے, لیکن زیادہ ریلائنس ہوگا سمیر منہاس پہ کہ وہ کس طریقے سے ایک اوپننگ کا سٹارٹ دیتے ہیں ان کو, کیونکہ وہ جو بیٹل ہے بٹوین سمیر ورسز علی رضا وہ آج دیکھنے والی ہوگی. انڈر 19 کا جو اپنا کمبینیشن بنا ہوا ہے. اس کے بعد مڈل آرڈر کے اندر آپ آ جائیں, ان کے پاس کچھ پاور ہٹرز تو اسلام آباد کے پاس ہے, کیونکہ شاداب خان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہمیشہ رہا ایسا کپتان فار اسلام آباد, 3 دفعہ ٹائٹل آپ کو پتہ اپنے نام کر بھی چکے ہیں, اور جب وہ نہیں ہوتے تو اسلام آباد آپ کو زیادہ مسئلے کے اندر نظر آتی ہے. تو اٹس اے فینومینل سائڈ, لیکن بالنگ میں تھوڑا سا ضرور مجھے ہوتا ہے کہ سلمان ارشاد اپنی آپ کو پتہ آف کلر میں یا پراپر پرائم میں آپ کو نظر نہیں آتے, کیونکہ ڈیتھ اوورز کے اندر اسلام آباد کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. گلاسن کی بات کریں, آڈونو کہ آج کھلاتے ہیں نہیں کھلاتے, وہ رائٹ آن دا اسلام آباد کا ویسٹ اسکور پھر بھی آئی تھنک بہت زیادہ ریلائنس شاداب پہ ود دا بیٹ ود دا بال دونوں طرح. دیکھیں میں نے کہا نا کہ اٹس اے ٹیم, اگر آپ ابھی بھی بریک ڈاؤن کا نکال کے دیکھو, بینچ پہ ان کے پاس کوئی سچ کو بندہ نہیں موجود ہے. اس ٹیم کو آپ دیکھیں تو یہ ون ڈائمینشنل ہے, انہوں نے ایک قسم کی کرکٹ کھیلنی ہے. آپ اوپننگ کے اندر دیکھیں نا کہ دے مور لائے آن اماد وسیم کے انیشلی وہ آ کے بریک تھروز دے گا, تو پھر بیچ میں آ کے شاداب ہو جائے, ارشاد ہو گئے, وہ آ کے جا کے سکور اپنا آپ کو پتہ ہے بیچ میں کمپنسیٹ کرتے ہیں. لیکن فار می پشاور جو فارم میں لگی ہوئی ہے, نظر نہ لگے ایک الگ بات ہے, لیکن آئی تھنک کہ اس دفعہ پشاور کا حق بھی بنتا ہے, کیونکہ جو ڈگ آؤٹ ان کا ہے اور میچ اپ کی بات کریں اٹس اے اسٹرانگ ٹیم, وہ کلیئر فیورٹس ہیں. بالکل ویسے بالکل ٹھیک بات کی, بٹ حسن مصطفیٰ دل کیا کہہ رہا ہے, دماغ کیا کہہ رہا ہے, بھی ایک جنگ چلتی رہتی ہے اس وقت. تو ڈیفینیٹلی پشاور بہت سے لوگوں کی فیورٹ ہے, لیکن جیسا کہ میں نے کہا اسلام آباد کو شاید ہم اگنور نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ایسے طریقے سے کریپ ان ہو گئے ہیں کہ شاید وہ تھوڑی سی ڈینجرس ٹیم بن سکتے ہیں آج. دیکھیں میں اس کو ایسے دیکھوں گا کہ پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا کانسٹنٹ پرفارمنس کر رہا ہے, دوسرا پاکستان کچھ پتہ نہیں کہ آن دا ڈے آپ کو اپسیٹ بھی کر سکتا ہے, سرپرائز بھی کر سکتا ہے. اور اسلام آباد اس وقت بالکل ایسا ہی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو پشاور کو جو پچھلے کافی عرصے سے اچھا کھیلتا آ رہا ہے, 10 میچ اچھے کھیلے, ہو سکتا ہے وہ آج ایک مرتبہ پھر سرپرائز کر دے. اوور آل اگر ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں آن دا پیپر آن دا جو ریکارڈ جا رہا ہے جس طرح, فیورٹ تو میرے خیال سے پشاور ہی ہے, لیکن ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ آج اسلام آباد سے بھی. بات کرتے ہیں اگر تھوڑی سی کراؤڈ کی, تو اچھی چیز یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو آج کراؤڈ دیکھنے ملے گا, کیونکہ وہاں پہ آپ کے پاس ایک طرف بابر ہے, دوسری طرف آپ کے پاس شاداب خان ہے. دونوں سوشل میڈیا پہ ایک کنگ ہے اور ایک وزیر ہے, جس طرح ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں ان کو. تو اس طرح کی چیزیں جب سامنے آئیں گی کرکٹ کے لیے بڑا اچھا یہ کراؤڈ آئے گا. آج پی ایس ایل کا اصل جو رنگ ہے وہ آج آپ دیکھیں گے. اس سے پہلے میچز اچھے ہوئے, نو ڈاؤٹ ہم نے اچھے میچز بھی دیکھے, تھوڑا سا کنٹراسٹ بھی دیکھا, لیکن اصل جو پی ایس ایل ہے, جو ریئل پی ایس ایل جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان کرکٹ جس میں جان ہے, وہ آج آپ کو نظر آئے گا. پچھلے 10 سیزن اور آج 11واں سیزن سمجھے آج شروع ہو رہا ہے, کیونکہ جتنے بھی میچز ہوئے زبردست میچز ہوئے. اب جو فورن پلیئر ان کے لیے انہوں نے بھی کافی انجوائے کیا, لیکن میکسویل کو اپنے سامنے کھیلنے دیکھنا, سمتھ کو دیکھنا, پھر بریسویل کو دیکھنا, تو یہ بڑا ایک ہمارے جو کراؤڈ ہوتا ہے ان کے لیے بڑا ایک اچھا موقع ہے کہ ان لوگوں کو انہوں نے زیادہ تر دیکھا نہیں ہے پاکستان کراؤڈ میں خاص طور. تو جو کراچی کے عوام ہے, مجھے امید ہے کہ آج ایک بھرپور, جیسے میں ہمیشہ سے کراچی اور لاہور کے جو عوام ہے بڑا سپورٹ کرتی ہے,
बदकिस्मत ये है कि पिंडी में उस तरह के मैचेस नहीं हुए जिस तरह हम चाह रहे थे कि पिंडी में भी फुल आउट मैचेस हों, लेकिन चलें अब कराची है और उम्मीद करते हैं कि कराची क्राउड जो है वो आज मायूस नहीं करेगा। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि टिकटें जो हैं वो फ़रोख्त हो गई, रात को भी काफ़ी ऑनलाइन टिकटें फ़रोख्त हो गई थी, सर्वर डाउन हो गए थे, फिर सुबह जैसे हमने इतला देखी कि टिकट्स लेट आए, लेकिन उसके बावजूद जो है आवाम का जज्बा वो इस वक्त दीदी और मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी साहब को हेड्स ऑफ के एक मरतबा फिर इतने मुश्किल हालात में जिस तरह हमने सियासी तौर पर हमने कामयाबियाँ हासिल की, अब हम खेल के मैदान में भी पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज है वो दुनिया के सामने ला रहे हैं। और लेकिन दुनिया के जितने भी फॉरेन प्लेयर हैं वो यही देखना चाहते हैं कि यहाँ पे लोग क्या देखते हैं, क्रिकेट को किस तरह फॉलो करते हैं। वो खेलते तो पूरी दुनिया में, लेकिन वो अब जब देखेंगे कि पाकिस्तान का इस तरह का जज्बा है तो यकीनी तौर पे जो PSL 12 होगा उसमें मजीद प्लेयर उसको देखा देखी आएंगे और उम्मीद करते हैं कि अच्छा मैच होगा आज। अच्छा हसन, बहुत सारे लोग मायूस होते हैं इस बात को लेकर के फैंस अलाउ नहीं थे, लेकिन हम बार बार ये बात करते हैं कि ये बहुत अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस थे, इनमें PSL कराना ही बहुत बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान के लिए। देखिए नो डाउट इसमें जिस तरह के हालात थे, फिर जिस तरह के आपके सराउंडिंग्स के हालात हैं, ईरान हो गया, फिर इंडिया एक तरफ, फिर अफगानिस्तान, इस तरह के अगर सियासी हालात देखें तो उस हालात में PSL करवाना इटसेल्फ बड़ी अचीवमेंट है। और हमने ना डिले किया उसमें, ना कोई उस तरह कोई मैचेस चेंजेस किए, हमने एज इट इज़ एज़ पर स्केड्यूल मैचेस करवाए और एक कामयाब इनकाद करवा रहे हैं। और देखा जाए तो PSL 11 बगैर क्राउड की भी हमने अच्छी खासी व्यूवरशिप हासिल की है। हम जब देखते हैं कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं तो देखिए PSL क्रिकेट है, बेसिकली क्रिकेट ब्रांड ऑफ क्रिकेट। अब यहाँ पे स्क्रिप्टेड क्रिकेट नहीं होती जैसे कुछ फॉरेन प्लेयर्स कहते हैं ना कि दीगर लीग्स होती हैं वो स्क्रिप्टेड होती हैं, फिल्म की तरह चल रही होती हैं। यहाँ पे रियल टेस्ट होता है आपके स्किल्स का। फिर आपके पास अच्छी चीज़ ये है कि आपके नौजवान लड़के सामने आए, फिर बाबर आजम का स्कोर करना, शादाब खान, शहीन शाह सब परफॉर्म कर रहे हैं कहीं ना कहीं और अपने जो फैंस हैं उनको खुश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए पाकिस्तान काफ़ी अर्से से क्रिकेट में हम देखते हैं कि जवाली की तरफ है, क्योंकि हमने ICC इवेंट्स में कोई ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जहाँ बाबर सेंचुरियाँ कर रहे हैं, आपके साथ खुशहाल परेरा मेंडिस भी हैं वो भी स्कोर कर रहे हैं, फॉरेन प्लेयर्स प्लस पाकिस्तान नौजवान और एक्सपीरियंस प्लेयर जो हैं आपके सब परफॉर्म कर रहे हैं। और इन हालात में जैसे जिस तरह का इवेंट हुआ, मेरे ख्याल से पूरी जो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उनको मैं हेड्स ऑफ कहूँगा और बड़ी मुबारकबाद है कि इस तरह के हालात में इतना ज़बरदस्त इवेंट करवाना और फिर फॉरेन प्लेयर्स को इंगेज रखना और थ्रू आउट द टूर्नामेंट एंड तक वो पाकिस्तान में रहे, ये बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल सही कहा। आई थिंक ट्रम्प कार्ड की बात करना ज़रूरी है जहाँ पे इतने प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। मुईशा साहब, मैं थोड़ा सा ज़रा साइंटिफिक रहा था। पेशावर को एक बहुत बड़ा आज एडवांटेज है, उनके डग आउट में मिसबा उल हक बैठे हैं जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोर में रहे हैं, एज अ कप्तान भी, एज अ प्लेयर भी और एज अ कोच भी। माजी में वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ काम कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये शायद बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज एक होता है कि आपको अगली टीम के डायनामिक्स पता होते हैं, आप उनको समझते भी हैं। फिर बात ये है कि ये प्लेयर्स क्योंकि आपस में इतना खेलते हैं, इवन क्या कह रहे हैं, एक और भी नाम है, मैं लेना नहीं चाहूंगा। नहीं लेना चाहिए आपको, फिर छेड़ बनाओगे आप लोग। नहीं आपको लेना चाहिए। अजहर महमूद की बात कर रहे होंगे, ज़ाहिर है वही ना, मैं कहा फिर छेड़ बनाओगे। नहीं बनाएंगे, नहीं हमने फैसला कर लिया था, अब पिंडी बाहर होगी, अब हम आपकी कोई छेड़ नहीं नहीं अजहर महमूद की बात करें क्योंकि वो कोर में रहे ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो मतलब ये यार ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एडवांटेज तो है आई थिंक। वो घर के बेदी वाली बात है क्योंकि उनको वीक पॉइंट्स पता है यूनाइटेड के, काफ़ी अरसे से रहे हैं। और दो खासकर मिसबा एज अ क्रिकेटिंग ब्रेन, इसमें कोई शक नहीं है। क्रिकेट समझते हैं, क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट बेपनाह खेली हुई है, प्लेयर्स को जानते हैं, प्लेयर्स से बेस्ट लेना जानते हैं, ये चीज़ उनमें है, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। हाँ, वो कितनी कमिटमेंट उनकी है वो इलादा बात है। जब नेशनल लेवल पे आ जाते हैं कमिटमेंट थोड़ी कम हो जाती है, साइडें ज़्यादा वो खोजते हैं और वहाँ पे ज़्यादा निकल जाते हैं। अच्छा नहीं, उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू में इसका बरक्स बताया, उन्होंने कहा वहाँ मेरा सिर्फ एडवाइजरी रोल है। एडवाइजरी रोल ये नहीं होना चाहिए। जब मेंटोर होता है तो मेरा ख्याल है मेंटोर का काम बड़ा सीरियस होता है। मेंटोर अच्छे खासे रिटर्न लेता है अपना और उसको फिर टाइम भी देना पड़ता है, फिर उसको यंगस्टर के साथ काम करना पड़ता है। एडवाइजरी बहुत ही एक मैं कहता हूँ कि एक इजी सा नाम आपने दे दिया कि एडवाइजरी नहीं होता, बहुत ही सीरियस काम है। मैं समझता हूँ अगर जाने ये मेंटोर्स के कितना सीरियस काम उनका है तो फिर उस तरह चलता है। लेकिन चलें, हैविंग सेड दैट, बाकी आपने बात की कि जी दोनों मैनेजमेंट के दोनों किस तरह ये हैं, तो मैनेजमेंट दोनों की माशाल्लाह एक्सपीरियंस्ड है और ठीक है, समझते हैं, सब कुछ है। लेकिन आज की जो मैं इंटरेस्टिंग चीज़ में देख रहा हूँ और मेरे जहन में आ रही है, वो दोनों कप्तानों का भी मुकाबला है। अच्छी बड़ी क्रिकेट आपस में खेली, हाँ बड़ी क्रिकेट आपस में खेले हैं। फिर इनका एक देखें, इनका फ्यूचर एट स्टेक है, फ्यूचर एज अ लीडर वो एट स्टेक है, ये ना भूलिएगा। अच्छा, ये मैंने आपसे वैसे ये बात पूछी नहीं क्योंकि मैं चाह रहा था कि वहां पे कंफर्म्ड रिपोर्ट तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं तो फिलहाल रूमर ही कहूंगा, रूमर चल पड़ी थी ये कि बाबर को कहा गया, उन्होंने इनकार कर दिया। हमारे यहाँ आपको पता है फेवरेट सब्जेक्ट कप्तानी का होता है, लेकिन वही अगर 2-3 कप्तान देखे जाए ना फ्यूचर के पाकिस्तान की T20 के, लेकिन बाबर की एज कोई गुजरी नहीं हुई। बाबर इज प्राइम एज,
یہ آپ نہ بھولیں کہ بابر یہ مطلب ہے وہ رضوان والی بات نہیں ہے. بابر کی ایج بڑی زبردست ہے اور جو انہوں نے شاید وہ کر کے نہیں دکھا سکے وہ آگے کر سکتے ہیں. میرا تو کنسرن یہ ہے کہ ایک اسپیسیفک حلقہ باب ہے جس کا میں نام نہیں لوں گا, اس وقت پی سی بی میں موجود ہے. آپ کو بھی پتا ہے, ہم سب کو ان کے نام پتا ہے. بالکل کچھ انہوں نے جو ورلڈ کپ میں کیا بابر اعظم کے ساتھ کہ اوپن بھی نہیں کھیلنے دیا, اس کے بعد اور نیچے لے گئے, اور اس کے اندر ہیڈ کوچ بھی آپ کے شامل تھے مائک ہیسن. اب سوال یہ ہے کہ اگر لیٹ سپوز ایک ہائپوتھیسس کرتے ہیں پشاور زلمی پی ایس ایل کا ٹائٹل اٹھا لیتا ہے, بابر ٹاپ سکورر بھی بن جاتا ہے, تو پھر جو اس کا امپیکٹ واپس ان لوگوں پہ جائے گا, آئی تھنک وہ پھر شاید عوام بہت بڑے سوالات اٹھائے. لیکن پھر بابر نے اپنے آپ کو پروو کر دیا نا جی, پھر ایز اے لیڈر بھی پروو کر دیا اور ایز اے بیٹسمین بھی پروو کر دیا. یہ دونوں چیزیں تھیں نا. ہم ایز اے لیڈر ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے بابر کو, ہم میں سے کافی سارے نہیں کر سکتے تھے, اور کوئی 70-80% لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے, کریٹک نہیں کرتے تھے. عام پبلک, حالانکہ سپورٹ بابر کی سپورٹ میں بہت زیادہ پبلک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور ساری دنیا اگر ابھی بھی آپ ایک وہ کر لیں تو آپ کو پتہ سمجھ آ جائے کہ بابر کے لوگ زیادہ چاہ رہے ہوں گے کہ یہ کپتان بنے, لیکن وہ کپتانی ان کی اتنی زیادہ ریزلٹ پروڈیوسنگ نہیں رہی. اس میں بھی مطلب ہے کوئی شک نہیں ہے. پھر ایز اے بیٹسمین تھوڑا اسٹرگل کرتے رہے, خاص کر T20 میں اسٹرگل کرتے رہے. پھر ابھی ان کو جس طرح آپ نے کہا کہ ورلڈ کپ میں اوپننگ کی چانس ان کو نہیں ملا, لیکن پھر بھی ابھی اپنی پراپر پوزیشن پہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں اوپنر ہی مجھے سوٹ کرتا ہے. when it comes to T20 کرکٹ مجھے اوپننگ سلاٹ سوٹ کرتی ہے. پھر انہوں نے پرفارم کیا, اب وہ ایسی پرفارمنس انہوں نے دی کہ سب کو ہلا کے تھوڑا رکھا ہے, اور اچھے مطلب ہے یہ نہ کہیں کہ کوئی فلوک شوک تھا یا کچھ تھا. ان کی آپ بیٹنگ دیکھیں, خاص کر 2-3 اننگز جو کلاس کی دیکھی ہے نا, وہ شاید کم ہی آپ کو نظر آتی ہے. میں اور آپ تو اس پلیٹ فارم پہ ایون اویس بھی بار بار یہ بات کہتے رہے کہ ایسا جب آپ کے پاس سپر سٹار ہوتا ہے اس کے ارد گرد آپ ٹیم بناتے ہیں. جی آج بھی اگر بابر اتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو دوسرے اینڈ سے بھی ان کو سپورٹ ملتی ہے. وہ خود بھی ان کو ایک مینجمنٹ نے بھی کلیئر رول دیا ہے. آپ نے بھی, مجھے یاد ہے آج سے کچھ ماہ پہلے یہ سوال ضرور اٹھایا تھا کہ ان کے ساتھ اگر فار ایگزامپل اب وہ بابر رضوان اکٹھے پرابلم تھے, اگر ان کے ساتھ صاحبزادہ فرحان کی طرح کا پلیئر کھیل رہا ہو تو وہ تو بابر تو بڑے کمفرٹیبل نظر آئیں گے آپ کو. بھی کمفرٹیبل بھی نظر آئیں گے. پھر آپ ضرور نہیں ہوتا یہ, ہم ان پلیئرز کی بات کرتے ہیں, یہ ویسے ضرور ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو اپنی ایج گزار چکے ہیں ان پلیئرز کو T20 نہیں کھیلنا چاہیے. بابر نے اپنی ایج T20 کے لیے گزاری نہیں ہے. ہی از ویری مچ ان, اور یہی ایج ہوتی ہے. آپ پورے ورلڈ کے ارد گرد سارے راؤنڈ کر کے آپ دیکھ لیں, ایوریج ایج میں یہ لوگ کھیلتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ پرفارم کر رہے ہوں یا پھر بہت آؤٹ اسٹینڈنگ الٹرنیٹ آ جاتا ہے آپ کے پاس, اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ الٹرنیٹ آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں, پھر آپ کو سینئر کو فلانے کو بٹھانا پڑے گا. لیکن بہت کم سینئر کی ہوتا ہے کہ اب آپ دیکھیں نا, آپ نے جس طرح کل بھی بات کی اور کل اس پہ بھی ہم نے کافی ڈسکشن کی کہ جی شہنشاہ افریدی اور حارث رؤف وہ پرفارمنس ایز اے بالر اور ٹاپ کلاس فرنٹ لائن بالر نہیں دے رہے. بالکل, اگر یہاں پہ پی ایس ایل میں نہیں دے رہے تو انٹرنیشنل کرکٹ میں کتنا سٹرگل کریں گے, یہ بھی سوچنے والی بات ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ جو پرفارم کرتا ہے اس کا پھر حق بن جاتا ہے. اگر آج بابر, جس طرح آپ نے کہا کہ بابر ٹائٹل بھی جتوا دیتے ہیں, بابر ہائیسٹ رن گیٹر بھی ہو جاتے ہیں, اور بابر کا ایک یادگار یہ پورا سیزن رہتا ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ T20 کرکٹ ان میں موجود ہے. اب جس نے نہیں پرفارم کرنا محمد رضوان کی طرح, اس نے نہیں پرفارم کیا. مجھے صاحب انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا مسئلہ کہاں پہ آتا ہے. آپ نے پاکستان کرکٹ کی پوری تاریخ کور کی ہے, آپ آج بھی لکھتے ہیں, آپ ماضی میں بھی لکھ رہے تھے اور آگے بھی لکھتے رہیں گے انشاءاللہ. سرفراز نواز صاحب کا دور آپ نے دیکھا, پھر وسیم اکرم کا بھی دور آپ نے دیکھا, آپ نے شاہد افریدی کا دور بھی دیکھا, اب بابر اعظم کا بھی دور آپ کے سامنے ہی گزرا ہے. اگر میں آپ سے سوال تو مشکل ہے کہ کیا اعظم پاکستان کرکٹ کے اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, اف ناٹ سب سے بڑے, ون آف دا بگیسٹ سپر سٹارز ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس کلچر نے بھی کچھ سابق کرکٹرز کی ایگو کو بڑا ہرٹ کیا کہ یہ شاید بہت بڑے سپر سٹار بنے. دیکھیں ایک بات بڑی آپ کو وثوق سے میں کہہ سکتا ہوں اور بڑا اس سے, کہ انہوں نے سارے بیٹنگ کے پاکستان کے ریکارڈ توڑ دینے. وہ اگلے 3 سال میں ہوں, اگلے 4 سال میں ہوں, انہوں نے کوئی ریکارڈ پاکستان کا نہیں چھوڑنا جو انہوں نے توڑا نہ ہو. اور اس وقت آپ دیکھیں گے کہ کوئی ون ڈے کا ریکارڈ ہو وہ تو آلریڈی, کوئی ٹیسٹ کا ریکارڈ ہو, کوئی ایون T20 کا ریکارڈ ہو, سارے ریکارڈ ان کے پاس آ جانے. اتنا ان میں پوٹینشل ہے, اتنا ان میں ٹیلنٹ ہے. پھر آپ گریڈز کی صف کی بات کر رہے ہیں کہ اس لائن میں کون کون کھڑے ہوتے ہیں, تو
تو آپ ان کو پھر نہیں ہٹا سکتے. گریٹس کا کیا ہوتا ہے؟ گریٹس وہ ہوتے ہیں جو آپ کو پرفارم کر کے دیں, ملک کے لیے اچیو کر کے دیں, اور ملک کے لیے اتنے ریکارڈز بنائیں. کرکٹ از گیم آف ریکارڈز. اس میں آپ کوئی مطلب وہ نہ کہیں کہ جی کرکٹ گیم کی اگر ریکارڈ کی بھی اتنی پرسنٹیج ہے آپ کی لیجنڈ ہونے میں یا آپ کی مطلب ہے ایک آئیکن پلیئر ہونے میں, جتنا اور چیزیں ویلیو رکھتی ہیں. آپ ریکارڈ بناتے ہیں پاکستان کے لیے ٹیسٹ میں, آپ ون ڈے میں بناتے ہیں, آپ T20 میں بناتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کا پوٹینشیل اور آپ کی ایک جو رینکنگ ہے وہ بہت ہائی چلی جاتی ہے, اور پھر آپ ان کو اس صف میں کھڑے کر دیتے ہیں. دیکھیں وہ اس زمانے میں ضرور میں کہوں گا کہ حنیف محمد کے زمانے میں چلیں جی وہاں پہ اتنے ٹیسٹ میچز نہیں ہوتے تھے, کوئی ون ڈے کرکٹ نہیں تھی. ون ڈے کرکٹ جب آئی ارلی 70s میں, اس کے بعد ہمارے جو پلیئر تھے وہ کس طرح ون ڈے میں اپنے آپ کو پرفارم کر رہے تھے, کس طرح ظہیر عباس ون ڈے میں اچھا پرفارم کر رہے تھے ایز اے بیٹسمین. میں جب بات کروں گا بالکل لیٹر آن سعید انور آ گئے, سعید انور نے ٹیک اوور کر دیا, انضمام الحق نے ٹیک اوور کر دیا, جاوید میاندار بالکل آپ کی 80s کو انہوں نے کنٹرول کرے رکھا, اور 92 ورلڈ کپ تک مطلب وہ آؤٹ اسٹینڈنگ رہے, ان کا مقابلہ کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ سارے اپنے اپنے دور کے جانے مانے. لیکن پھر آپ جب دیکھیں ان کا ڈکلائن آیا, خاص کر میں انضمام الحق کا, اور وہ کور آپ کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے جس کو 99 کی ورلڈ کپ کی بیٹنگ لائن اپ آپ دیکھیں تو وہ کور ایک جس نے ساری عمر 90s میں سرو کیا, سلیم ملک ہوئے, اعجاز ہوئے, سعید انور ہوئے, انضمام ہوئے, یہ سارے آپ کے ٹاپ لیول کے اس وقت آپ کے جو بیٹسمین تھے, وہ ان کا ڈکلائن آیا. تو اس کے بعد ہمارے پاس یونس خان اور یوسف کے علاوہ ہم دیکھیں تو اگلے 7-8 سال میں کسی نے کوئی اتنا زیادہ پرفارم نہیں کیا. یہ دو آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یوسف اور یونس کو بھی آپ اسی لیول پہ رکھ سکتے ہیں جس لیول پہ آپ نے سعید انور کو رکھا, یا جس لیول پہ آپ انضمام الحق کو. دنیا آپ کی بیٹنگ کی بات ان دونوں کی وجہ سے کرتے ہیں. اور جس طرح یوسف کی, میں کہتا ہوں کہ یوسف کی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں گاڈ گفٹڈ کوالٹیز اس میں تھیں ایز اے بیٹسمین, اس کا میں کہتا ہوں پورے پاکستان کی ہسٹری میں دیکھ لیں. اس کے بعد مجھے کوئی نظر آیا تو وہ بابر اعظم میں ہے. 1-2 فلاز ہوتے ہیں ہر ایک بیٹسمین میں ہوتے ہیں, وہ ریکور کرتے ہیں, کور کر کے واپس آ جاتے ہیں. لیکن اب اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ آپ 2012 کے بعد 14 کے بعد پھر بابر اعظم کے بغیر کوئی بھی نہیں ہے. سچی بات ہے. جو آپ کے پچھلے 10 سال 12 سال میں جس نے آپ کی پوری بیٹنگ لائن آپ کو سنبھالا, ساتھ اس وقت تو چلیں یوسف کے ساتھ یونس بھی کھیلتے تھے, انضمام بھی کافی حد تک کھیلتے رہے, تو وہ تھوڑی سپورٹ مل جاتی تھی. تو یہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں تقریباً مطلب ہے وہ والا سٹینڈرڈ کہیں اور آپ کو نظر نہیں آتا. اکیلے ہی کھڑے رہے. بالکل. تو اس لیے ان کو بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے بھی 3-4 سال میں یہ کھیلیں. نہیں, آپ نے بڑی پریڈکشن کی ہے. آئی تھنک یہ جو ریکارڈز والی بات ہے, مجھے لگتا ہے کچھ لوگ جن کو ایگو کا پرابلم تھا وہ بھی ہوں گے یہ بات سن کے کہ یہ نہ ہو جائے. جی ویسے آپ ابھی ایک ہیڈ کوچ کی بات کر رہے تھے, مسئلہ کیا ہوا کہ ورلڈ کپ کے بعد آپ نے فوراً PSL سٹارٹ کیا. آپ نے کہا کہ عوام کوشچن کرنے سے پہلے اس پہ لگ جائے بزی, جو کہ فیکٹ اینڈ فگرز کی بات کر رہا ہوں. ہم پہلے بھی ایک بات سنتے ہوئے آتے اس سے پہلے ورلڈ کپ میں کہ جی آپ ایک سرجری کریں گے, وہ سرجری ضرور ہوئی, کاغذات میں ہوئی, سامنے کسی کی نہیں, کوئی پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. سب سے بڑا میرے لیے جو اس وقت ہے معاملہ وہ یہ تھا کہ لٹرلی ایون دا ہیڈ کوچ نیڈس ٹو بی آنسریبل, ایون دا ٹیم مینیجر, کیونکہ ٹیم مینیجر بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے. آپ کے جو سلیکشن کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے, کیونکہ وہ میٹنگ کرتے تو ہیں ہر میچ کے بعد, وایا زوم کریں جس مرضی سے آپ کریں. فخر زمان جو ایک میچ ونر ہے اس کو آپ نے پورا ٹورنامنٹ باہر بٹھا کے رکھا, جب وہ آیا اس نے پرفارم کر کے دیا. نسیم شاہ جو کہ اس سے پہلے T20 میں بھی پرفارم کیا, اس نے پورا ٹورنامنٹ آپ نے باہر بٹھا کے دیا, جب میچ کھیلا اس نے پرفارم کر کے دیا. یہ 2 بڑے کوشچن مارکس, بابر کی تو اپنی جگہ 2 بڑے کوشچن مارکس تھے نا. آنسریبل تھا ہیڈ کوچ, کیونکہ ہم نے PSL پہ لگا دیا, ہم نے کہا اس کو چھوڑ دو, PSL پہ عوام لگی, اس پہ سوال نہیں ہوگا. بابر کی آپ نے بات کی, بابر اعظم کا آپ نے بالکل رائٹ پوائنٹ اپ کیا کہ اگر وہ ٹورنامنٹ جیت جاتا ہے, میرے لیے دیکھیں اگر خدا نخواستہ نہیں بھی جیتتا, یہ وننگ سٹریک جا کے ان کی ختم ہوتی ہے فائنلز کے اندر, پھر بھی ایک بہت بڑا ایک سٹیٹمنٹ تو ہے نا کہ آپ نے اس کو انڈر ریٹ کیا, آپ نے کہا جی اپنا گیم آف پلے چینج کر دو, سارا کچھ کر دو, پوزیشن چینج کر دو, وہ پھر بھی ٹاپ اسکورر رہا PSL کے اندر. مسئلہ پھر وہ آ جاتا ہے آنسریبل کون ہے اس چیز کے لیے. ہمارا ایشو کیا ہے, ابھی بھی آپ کو پتا ہے جو آپ نے کپتان کی بات کی, 4 لوگوں کے نام آ رہے ہیں نا, شاہین کا آ رہا ہے, شاداب کا ہے, بابر کا, اور چوتھا آئی گیس میں بھول گیا, 4 لوگوں کے نام اس وقت چل رہے ہیں کہ ان 4 میں سے جی کسی کو بھی آپ کپتان پاکستان ٹیم کا بنا دیں. مسئلہ کپتانی کا نہیں ہے, مجھے صاحب 2 نام آپ اور ایڈ کریں گے, آپ نے نہیں کیے. 4 کی بات کروں, مسئلہ کپتانی کا نہیں ہے, مسئلہ اس چیز کا ہے کہ فار ہاؤ لانگ, کیا یہ شارٹ ٹرم پلاننگ ہے. کیونکہ اس وقت اگر میں دیکھوں تو جتنی پوری دنیا کرکٹ ہے وہ کام کری ہے اپنے ون ڈے ورلڈ کپ, کیونکہ ون ڈے ورلڈ کپ ویسے اگر ایسی آفر آتی ہے آپ کے خیال میں
what would be the right decision for Babar Azam? اگر کوئی ایسی آفر, جو کہ ابھی تک نہیں کوئی ایسا پلان, لیکن اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو. یار پاکستان کی کپتانی کرنا آپ بھی جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں, اٹس ناٹ این ایزی جاب. جتنا پیچھے ہو چکا ہوا ہے, میرے لیے میں کہوں گا کہ ہی شوڈ ناٹ ٹیک این آفر. اپنی آپ جو کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ کھیلیں. کس سینس میں کہہ رہا ہوں, جتنی ڈسٹربنس تھی, میں پھر وہی بات کروں گا, میں نے اور ہم نے شاہ جی ہم لوگوں نے تو پیدا نہیں کی, پاکستان کرکٹ نے کی تھی نا, اس کو کپتان بناؤ, اس کو کپتان بناؤ. ایک انسان ہے, اس کے ذہن میں ہزار شک پیدا ہوتے ہیں کہ یار کہیں اس نے شرارت تو نہیں کی, اس نے شرارت تو نہیں کی. آپ نے خود ڈسٹربنس ٹیم کے اندر پیدا ہوئی کہ لٹرلی اس ٹائم پہ مجھے یاد ہے کچھ جن کے ساتھ میں شیئر بھی کر رہا تھا اپنا اسٹوڈیو, تو مجھے کہہ رہے تھے کہ اس ٹائم یہ حالات ہو چکے ہوئے تھے کہ ٹیم آپس میں لڑکے بات کرنا چھوڑ گئے ہوئے تھے, کیونکہ بہت سی چیزیں ہم نے ڈسٹربنس خود پیدا کی. بابر کو آپ نے سائیکولوجیکل افیکٹ کیا, رضوان تک کو کیا نا, رضوان ٹور پہ تھا, آپ کو یاد ہو کپتانی سے ہٹا دیا. شاہین کی بات کریں, اس نے 2-3 میچز کی, اس کے بعد آپ نے ہٹا دیا. لیکن ویسے بیک آف دا مائنڈ یہ بھی تو ہوگا کہ میری اپنی پوزیشن مستحکم نہیں ہو پائے گی جب تک کپتانی نہیں آتی. یار کس کی ہے کپتان, ہسٹوریکلی تو نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کو یاد ہے ہم سب نے اسٹیٹمنٹ دیا, آپ نے بھی کہا کہ جس کی جگہ نہیں بن رہی ہوتی وہی کپتان بنتا ہے. دیکھیں آپ جو آپ کا حاضر سروس کپتان ہے, فار ہاؤ لانگ, کسی کو نہیں پتا نا. آپ ون ڈے کپتانی کی بات کریں, ون ڈے ورلڈ کپ سر پہ ہے. آپ T20 کی بات کریں, تھوڑے ٹائم پہلے آپ چلے جائیں, PSL کے پہلے کی میں بات کروں, جب T20 ورلڈ کپ چل رہا تھا, ایک خبر شروع ہو گئی تھی کہ شاہین کا ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہے. ہو از گوئنگ ٹو بی دی نیو ون ڈے کیپٹن فار یو. کیا شان مسعود واپس آئیں گے؟ سوری, شان کا بھی نام T20 میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ نے 2 نام بھول گیا تھا, میں نام اس کا بھول گیا تھا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ڈسٹربنس اتنی زیادہ ابھی بھی ہے کہ اس کشمکش کے سمجھ میں نہیں آ رہی. اس وقت آدھی آئی گیس آپ کے 9-10 مہینے رہ چکے ہیں ورلڈ کپ کے لیے. آپ زیادہ تر ٹیمز کا اسکواڈ اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے بنگلہ دیش کا دیکھ لیں, وہ آپ کو سیٹ آف پیئر نظر آتا ہے کہ یار ہاں یہ ون ڈے کا اسکواڈ ہے, اس میں تھوڑے بہت رد و بدل ہوگا, انجری وغیرہ کا معاملہ نہ ہو. دیکھیں میرا تو ویسے ہمارا بھی تک نہیں پتا نا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میرا اس سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ جسے آپ نے ون ڈے کی کپتانی کرانی ہے, جس میزریبل فارم کے اندر وہ ہے, اگر اس کو اسی طرح کی پھینٹی وہاں پہ پڑ گئی, جو کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کو پڑی ہے. ہم نے کل بھی 2000 مطلب اوور آل پچھلے 6-7 ICC ٹورنامنٹس کا حوال ہماری فینس کو, ہمارے ویورز کو بتایا, تو اگر ایسی پھینٹی ان کو پھر پڑ گئی تو وہ ٹیم کو کون اٹھائے گا؟ میرا تو ابھی بھی یہی سوال. احمد بھائی, شاہین کی بات کروں یا نسیم کی بات, لیٹسٹ آپ کا نسیم والا کیجولیٹی ہے, اللہ کرے کہ وہ صحت مند ہو جائیں. جو معاملہ ہوا دیٹ سم تھنگ ایلس, آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی, سارا کچھ ہے. میں کس سینس میں کہہ رہا ہوں, ایز اے پلیئر جب اتنی چیزیں آپ کے چل رہی ہوں نا ارد گرد کے, سائیکولوجیکل آپ کو افیکٹ بھی ہوتا ہے, آپ کے فٹنس پہ بھی افیکٹ ڈالتا ہے, کیونکہ اسٹریس ہوتا ہے نا آپ کے اوپر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی گیس تیسرے میچ میں اس کو ہوا تھا, اگر میں غلط نہیں ہوں, دوسرے میچ میں اس کو معاملہ ہوا تھا, یہ فٹنس کی ایشو کی بات کر رہا ہوں, ٹورنامنٹ سے باہر ہوا, 100% پتہ لگ رہا تھا کہ اس نے ریہیب نہیں کیا. وہ ایک اسٹیٹمنٹ بتانے کے لیے سب کو کہ میں اسٹرانگ کم بیک کیا ہے, اپنی جان جوکھم میں دے کے آپ نے میچ کھیل لیا, واپس آ گیا. اب جو ایشو بن گیا, آئی ڈونٹ نو کہ ابھی لیٹسٹ کیا ہے, جو ایشو جو مجھے لگ رہا تھا اگر اللہ نہ کرے گھٹنے کا, دیٹس اے لانگ پیریڈ. آپ پھر وہی بات آتی ہے کہ آپ ریہیب کتنا سیریس لیتے ہو. شاہین کے اوپر سیم اٹ از کہ آپ نے جب ایشو بنا تھا آپ کی پرفارمنس کا, مسئلہ ہمارے پھر وہ آ جاتا ہے کہ پلیئر شاید اتنا ڈرتا ہے کرکٹ بورڈ سے بات کرتے ہوئے کہ یار میری فٹنس اب جواب نہیں دے رہی کہ میں 5 ڈے کرکٹ کھیلوں, 4 ڈے کرکٹ کھیلوں, آپ مجھے سے مختص کر دیں T20 کے لیے, میں T20 کے لیے اویلیبل ہوں, باقی کے لیے نہیں. کرکٹ بورڈ والے کیا کرتے ہیں, اچھا آپ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں, یہ فرینچائز کرکٹ میں بھی ہوتا ہے. کرکٹ بورڈ تو بڑی چیز ہے نا, آپ نیشنل ٹیم ہے, یہ فرینچائز کرکٹ میں بھی ہوتا ہے کہ اچھا جی ہمیں یہ لڑکا کہہ رہا ہے, یہ ہم سے شاید اوپر چلا گیا. وہ جو میں کہا نا ٹرانسپیرنسی والا معاملہ ہے, پلیئرز ڈرتے ہیں بات کرتے ہیں. اچھا آل دو اب معاملات سیٹل ہو گئے, آپ نے بھی آنکھیں دکھائی تھی, معاملات لیکن سیٹل ہو گئے, اب تو میں اس طرف نہیں جاؤں گا. لیکن میں آنیسٹلی ویسے پتہ ہے, میں جب اس میں بھی میں تھوڑا سا کر چکا ہوں, مجھے لگتا ہے یہ بھی ہم نے اپنے ہاں نا پاکستان میں ہم نے ایک تو ہم اپنی طرف سے اتنی چیزیں بنا لیتے ہیں نا, یہ بھی انجریز والا بھی ہم نے اتنا اس کو عجیب سا. جسپریت بمراہ 5-6 مہینے کے لیے باہر ہو جاتے ہیں, واپس آتے ہیں T20 میں, وہ پرفارمنس دے دیتے ہیں, وہ بھی فاسٹ بالر ہے, ان کا تو ایکشن اتنا ان آرتھوڈاکس ہے کہ آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے ایز اے فاسٹ بالر. تو دنیا ریہیب کو کیسے لیتی ہے, اور ہمارے پتہ نہیں وہ کہتے ہیں جا کے پلنگ پہ پڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ہوا. یس, آپ نے شاید مجتبیٰ سے ویسے بات کرنی ہو, فرق صرف یہ ہے, ابھی بھی یوٹیوب پہ چلے جاؤ نا, ہم یہ بات اس دن ہم ساری کر رہے تھے, ان کا ریہیب سینٹر دیکھو, جو اچھی چیزیں بتانی پڑتی ہے یار آپ کو دوسرے کنٹریز کا, آپ ریہیب سینٹر دیکھ لو, آپ انڈیا نے لیٹسٹ بنایا اس کا ریہیب سینٹر دیکھو ایز کمپیئر ٹو ریہیب سینٹر. ہائی پرفارمنس سینٹر شاہ جی بھی جاتے رہیں گے, میں جاتا رہتا ہوں فریکوینٹلی, ابھی بھی آپ کا وہ کمپیٹ نہیں کرتا جو کہ پوری دنیا کے اندر ریہیب سینٹرز ہیں. آپ بات کرتے ہیں نا, اگر آپ پروفیشنل آئس پولز کی بات کریں, اپنا آئس باتھس ہیں, یا اگر آپ ریہیب کی بات کر لیتے ہیں, پولز کے اندر مشینز لگی ہوئی ہیں, اب تو یہاں تک کہ وہ ہائیڈروجنس ہی ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ آگی ہوئی ہیں, ٹریڈ ملز وغیرہ آ گئی ہیں. ہمارے پاس وہ تک نہیں ہے ہائی پرفارمنس سینٹر میں. I'm not sure, لیکن آپ ایک نان ٹیسٹ پلینگ نیشن کے لیے بھی کھیلیں, آئی گیس وہاں پر شاید وہاں پر ہیں بہت پہلے ہوں گی. میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ اب میں اس کو کمپیئر اگر کروں دبئی اسپورٹ سٹی کے اندر جو ان کی بنی ہوئی ہماری جو ICC کرکٹ اکیڈمی بنی ہوئی ہے, جہاں پر لوگ نارملی پریکٹس کرتے ہیں, وہاں پر 8 پچز ہیں,
جس میں پہلے ٹوننگہم وہاں پر ہی تھا, ساؤتھ افریقہ سوائل بھی ہے, آسٹریلیا سوائل بھی ہے, سب کو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہے. اگر آپ اس وقت پاکستان میں نہیں تھا, آپ اس نیٹ کے اندر چلے جاتے, آپ کے پاس اسپن بال کھیلنے والی مشین تھی جس میں شین وان تک کا وہ ایکشن پکڑ کے کاپی کرتی تھی, پاکستان میں نہیں تھی موجود. بایو میکینکس کی بات کرتے ہو, آپ کے پاس ایک لیب اسلام آباد میں بھی ہے, شادی شاید بہتر مجھ سے جانتے ہو, یہ جو میں اس دن دیکھ رہا تھا ادھر اسپورٹس کمپلیکس کے اندر ہے, میں نے ہمیشہ اس کو دیکھا دروازے کو تالا لگے ہوئے, مجھے نہیں پتا کس لیے بنی ہوئی ہے. سیم اٹ از ود ہائی پرفارمنس سینٹر, اب جا کے اس کو شفٹ کیا گیا ہے, لیکن اس کو ٹیکنیشین کو بلانے کے لیے آپ کو کہیں اور سے بلانا پڑتا ہے. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں اسٹل ابھی بھی کام کرنے کی بالکل ایسے ہی ہے. اور دیٹ بینگ سیڈ آئی تھنک یہ اتنا بڑا پینڈورا باکس ہے کہ اس پہ بات کرتے چلے جائیں گے اور بات چلتی رہے گی. لیکن حسن ہم شاید اس لیے بھی کنسرنڈ ہوتے ہیں, جیسا کہ میں نے کہا نا کہ ہم پاکستان میں بہت زیادہ اسکیپٹسزم چلتا ہے. ہر بندہ آتا ہے, آج کل ویسی ڈیجیٹل میڈیا ہے, وہ اپنی کو بات کر دیتا ہے, کوئی بندہ آتا ہے وہ کوئی اور رپورٹ دے دیتا ہے. بٹ ایک چیز بڑی پرٹیکولر ہے کہ شاید ہمارے پلیئرز اس انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو نہیں میٹ کر پاتے ایز فار ایز جو فٹنس کرائٹیریا. میں یہ بات اس لیے اب دوبارہ کر رہا ہوں کیونکہ لاسٹ ٹائم جب مصباح الحق اقتدار میں آئے تھے مینجمنٹ کمیٹی اور سلیکشن کمیٹی کے اندر, تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر کوئی ڈبل سینچری بھی کر دیتا ہے اور فٹ نہیں ہے تو میں اس کو نہیں کھلاؤں گا. اس دور میں آئی تھنک پاکستان کے فٹنس کا کرائٹیریا بہت بہتر ہونا شروع ہو گیا تھا. پھر وہ گیپ آیا, 1.5-2 سال فٹنس ٹیسٹ نہیں ہوا, ابھی پھر وہی کچھ لوگ واپس آئے ہیں. تو یہ ایک بڑا آئی تھنک الارمنگ سچویشن ہوگی, کیونکہ جس طرح موئی شاہ صاحب کہتے ہیں T20 کرکٹ انتہائی فٹنس والی کرکٹ ہے, اس میں آپ بالکل اپنے آپ کو ایزی نہیں لے سکتے. دیکھیں میرے خیال سے کوئی بھی بڑا آئی سی سی کے ایونٹس آتا ہے تو اس سے آپ پہلے دیکھیں گے کوئی نہ کوئی بڑی آپ کے پلیئرز کی انجریز آ جاتی ہیں. یہ ہم نے دیکھا نسیم شاہ کے ساتھ ہوتا ہے, شاہین شاہ کے ساتھ ہوتا ہے, شعیب اختر ہوتے تھے پہلے. جو بھی میجر ایونٹس آتے ہیں ان سے پہلے ہمارے پلیئرز انجرڈ ہو جاتے ہیں. اور کیا وجہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ پر دھیان نہیں رکھتے. میچ ورلڈ کپ سے پہلے جو بریک آتا ہے اس میں اس طرح کی پریکٹس نہیں ہوتی, پھر اس طرح کا دھیان نہیں دیا جاتا, ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس اتنی جیسے ابھی ویس بھائی بتا دیں فیسلٹیز نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پلیئرز کو اس طرح کی عالمی میں جیسے ہم اپنی ٹیم کو کمپیئر تو کرتے ہیں آسٹریلیا, انگلینڈ, انڈیا سے, لیکن اب کیا ان کو اس طرح کی فیسلٹیز دیتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں میرے خیال سے. ہم پاکستان میں ان کو صرف کیا دے دیتے ہیں کہ جی ان کو چھوٹی موٹی جتنے بھی چیزیں ہو گئی آپ ان کو کھلا دیتے ہیں. پھر انجری ہوتی ہے تو ان پہ ہم انویسٹ نہیں کرتے. ابھی جیسے ہمارا وہ ایک مین پلیئر انجرڈ ہے, ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ ہم اس کو انویسٹ کریں تاکہ وہ باہر جا کے اس کا جو علاج کروانا کروائیں. بہت ریئر ہوتا ہے کہ ہم کسی کے سائم ایوب جیسے انجرڈ ہوا تھا ورلڈ کپ سے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے پہلے, اس کو ہم نے انگلینڈ بھیجا اور پھر وہ ریہیب کر کے. ریہیب پروسیس جو ہوتا ہے, یہ نسیم شاہ کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, 1 ہفتہ ٹھیک ہوگا, اس کے بعد فوراً کھلا دیے گا بغیر کسی ٹیسٹ کے, دوبارہ اس کو ٹیم میں ڈک کر لیا جائے گا, اور ہوگا کیا وہ دوبارہ انجرڈ ہو جائے گا, اور وہ انجرڈ ہوگا اس کے بعد لمبے پیریڈ کے لیے. تو جتنے بھی آپ کو آئی سی سی ایونٹس آتے ہیں یا میجر میچز آتے ہیں, اس سے پہلے جب اس طرح کی چیزیں صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو میرے خیال سے وہاں پہ کھلاڑی جو ہے وہ اسٹرگل کرتے ہیں, اور وہ بتانا کیوں نہیں پسند کرتے کہ ہم ابھی فٹ نہیں ہیں. کہ اگر ایک دم ہم نے ٹیم سے باہر ہوئے تو پھر کیا پتہ 1 سال کے لیے ہوتا ہے, 2 سال کے لیے ہوتا ہے, 3 سال, پھر واپس آنے کوئی اور آ کے پرفارم کر جائے گا, پھر آپ کی جگہ لے لے گا, پھر واپس ٹیم میں آنا, کم بیک کرنا پاکستان کرکٹ ٹیم میں خاص طور پر بڑا مشکل ہوتا ہے. کئی ایسی ہمارے پاس مثالیں پاس میں بھی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پلیئر جتنا بھی اچھا ہو, ایک دفعہ وہ ٹیم سے باہر ہوا انجری کی وجہ سے, دوسرا پلیئر آیا, اس نے 1-2 میچز پرفارم کیا, ہائپ کریٹ کی, سوشل میڈیا ہائپ کریٹ کی, اس کے بعد وہ ٹیم میں پرماننٹ ہو گیا, پھر آپ کو نکالنے کا جواز نہیں بنتا. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہمیشہ سے دیکھے پسند ناپسند کی ایک اور چیز ہے, وہ اس کو بھی بڑا میں کہوں گا میٹر کرتا ہے کہ ہر چیز میں نا آپ کو پسند جو پلیئر آپ کو پسند نہیں ہوتا اس کو انجر کر دیتے ہیں. ابھی فخر زمان کے بارے میں مثال تھی, فخر زمان کا بیان ہے کہ وہ انجرڈ نہیں ہے, وہ نیشنل کپ کھیلے, دوسرا بیان آیا تھا کہ وہ انجرڈ ہے. بابر اعظم گولف کھیلے تو ان کو بتایا کہ وہ انجرڈ ہے. تو یہ چیزیں جو ہے پسند ناپسند کو بھی انجری سے ملا دیا جاتا ہے. پھر آپ نے اس طرح کے ٹیسٹ میڈیکل ٹیم جو ہوتی ہیں, کوئی اتنے ایکسپیرینس ٹیم نہیں ہوتی ہیں, آپ کو بعض کو رکھ دیتے ہیں جس سے کہتے ہیں خانہ پوری کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس میڈیکل پینل ہے, لیکن اس میڈیکل پینل کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس کی فٹنس آپ نے ٹھیک رکھنی ہے, اس کو اپنے نارمل ایوریج رکھنا ہے تاکہ ہمیں ٹیم سے نکالنے میں آسانی ہو. جس پلیئر کو آپ نے پسند کی بنیاد پہ باہر کرنا ہے. تھوڑی سی ہم بات کر رہے تھے بابر اعظم کی, جیسے آپ کہتے ہیں ریکارڈ, تو نو ڈاؤٹ بابر اعظم پی ایس ایل ڈومیسٹک کی سیزن میں بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے, لیکن کافی عرصہ ہو گیا میرے خیال سے, ایک لمبا دورانیہ ہو چکا ہے کہ انٹرنیشنل میچز میں اس طرح کی پرفارمنس نہیں دے رہا. ورلڈ کپ پہ ہو جائے, ایشیا کپ میں وہ کھیلا نہیں, خیر اس سے پہلے جتنے بھی پرفارمنس ہے 2023 ورلڈ کپ چیمپئنز ٹرافی پرفارمنس اس کی تھوڑی سی نیچے آئی ہے, گراف اس کا نیچے آیا ہے. ابھی میری خواہش تو یہ ہے کہ بابر کو اگر کپتانی کا آفر آتی ہے تو ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ جس طرح اس کی فارم لگی ہوئی ہے اس کا سارا فوکس اس وقت میرے خیال سے بیٹنگ پہ ہونا چاہیے. بیٹنگ سے ہٹ کے اگر اس کے کپتانی پہ فوکس گیا تو وہی حال ہوگا جو اس نے 2022-23 میں کیا تھا. کپتانی کے بعد اس کا اپنے بیٹنگ میں تھوڑا اسٹرگل ہے, اور بیٹنگ کے بعد کیا ہوا, کپتانی کے بعد ڈائریکٹ ٹیم سے ہی باہر نکال دیا. بالکل آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. میرا تھوڑا سا اوپینین ضرور فرق ہوگا میرے خیال سے کہ اگر وہ یہ کپتانی نہیں لیتے تو پھر کپتان بنانا کس کو ہے. پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت یہ چل رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا کپتان ہے ہی نہیں. بابر شاید اتھارٹی وائز نہیں تو
स्किल वाइज इतने बड़े प्लेयर हैं कि वो उस पोजीशन को ज़रा बेहतर तरीके से ऑक्यूपाई कर सकते हैं। बट बहुत शुक्रिया हसन आपका, मोइश शाह साहब थैंक यू वेरी मच, अवैस थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग का तमाम तर एक्शन क्योंकि अब प्ले ऑफ्स की बारी है, पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर आप बराह रास्त देख सकेंगे। कौन फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है ये तो वक्त ही बताएगा, क्या वो पेशावर है या इस्लामाबाद है, और हारने वाली टीम को फिर भी एक और मौका ज़रूर मिलेगा क्योंकि एलिमिनेटेड 2 की पॉसिबिलिटी अभी भी ओपन रहेगी। तो ऑब्वियसली जब आपसे अगली मुलाकात होगी तो ये तो हम बात करेंगे कि फाइनल में कौन पहुंचा है और कैसी रही उनकी परफॉर्मेंस। तब तक के लिए मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।